वेलकम बैक। ईरान के सूबे सिस्तान बलोचिस्तान में 8 पाकिस्तानी मेहनत कशों के कत्ल पर लवाहिकीन गम से निढाल हैं। हुकूमत से मय्यतें जल्द वतन लाने का मुतालबा करते हैं। ईरानी मीडिया का कहना है पाकिस्तानी मेहनत कशों को जिला महरिस्तान में निशाना बनाया गया। घरों में कोहराम, हर आंख खश्कबार। ईरान में होने वाले वाक़े पर फिजा सोगवार। सूबे सिस्तान बलोचिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल पर अहले खाना सरापा एहतजाज हैं। लवाहिकीन ने प्यारों की लाशें जल्द वतन लाने का मुतालबा कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानियों को महरिस्तान में दहशत गर्दों ने फायरिंग का निशाना बनाया। मकतूलीन 7 साल से ईरानी गैराज में काम कर रहे थे। छोटे बच्चे हुकूमत से अपील है कि हमारी लाशें मेहरबानी करके वापस भेजो। दिलशाद, उसका बेटा दानिश, रिश्तेदार जाफर, नासिर, नईम और आमिर का ताल्लुक खानका शरीफ से था। मोहम्मद खालिद और जमशेद अहमदपुर शर्किया से थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरान से पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सजा देने का मुतालबा किया है। वजीर आजम ने ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरे दुख और ईरानी सरजमीन पर पाकिस्तानियों के कत्ल पर तशवीश का इजहार किया। कहा, दहशत गर्दी का नासूर खत्ते में मौजूद तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन है। खत्ते के ममालिक को मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। ईरानी हुकूमत मेहमाना इकदाम के वजूहात अवाम के सामने लाए। वजीर आजम ने वजारत खारजा को पाकिस्तानियों के अहले खाना से राब्ता करने और मैयतों की वापसी के लिए इकदाम की हिदायत की। ईरानी सिफारत खाने ने सिस्तान बलोचिस्तान में पाकिस्तानी शहरियों पर बुज़दिलाना हमले की मजम्मत की है। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने का कहना है दहशत गर्दी देरीना आफत और पूरे खत्ते के लिए मुश्तरका खतरा है। गद्दार अनासर बैनुल-अक़वामी दहशत गर्दों से मिलकर अमन और इस्तेहकाम को निशाना बनाते हैं। दहशत गर्दी के मकरू रुझान से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। मुश्तरका काविशों से दहशत गर्दी इंतहा पसंदी का मुकम्मल खात्मा किया जा सकता है। दहशत गर्दी ने हालिया दहाइयों में हजारों बेगुनाह अफराद की जानें ली हैं। ईरान के सूबा सिस्तान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों में से 2 का ताल्लुक अहमदपुर शर्किया से है। हमारे नुमाइंदे अकीद के घर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। बताइएगा। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है ईरान में, जहां पर 8 पाकिस्तानी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। जो ही वहां पर इतला मिली इलाके में तो सारा इलाका सोगवार है। तो उसमें से 2 का ताल्लुक जो है वो अहमदपुर शर्किया से है। तो इस वक्त मैं मकतूल खालिद के घर पर मौजूद हूँ। उनकी बेटी मेरे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। अंकल साडा बाबा साकू रे जो सौना गंजना मरियम नवाज सारे सारे हेल्प करो, मदद करो, सारी हेल्प करो, साकू यो करो। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मकतूल की बेवा भी साथ मौजूद है, मजीद उनसे भी जानते हैं। मेरा घर वाला काम करते गया ना, उधर का काम करने पाना वाला आते गया था। हुकूमत से गुजारिश है हमारे घर वाले को भेज दे भैया। जैसा कि लवाहिकीन का कहना है कि पाकिस्तान हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके प्यारों के अपना लाशें जो है उनके अबाई घर पहुंचाई जाए ताकि उनका नमाज जनाजा और तदफीन की जा सके। जी वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान में 8 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल की मजम्मत की है। अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए वजीर दाखिला ने कहा, दुख की घड़ी में जांबाहक अफराद के खानदानों के साथ खड़े हैं। हुकूमत की तमाम तर हमदर्दियां जांबाहक अफराद के लवाहिकीन के साथ हैं। ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल ने कई सवालात उठा दिए। इत्तलात के मुताबिक हमला आवर रात के वक्त दुकान में दाखिल हुए। मुल्जिमान ने मकतूलिन के हाथ पांव बांधे और फायरिंग करके कत्ल किया। सिक्योरिटी जराये का कहना है ये कत्लेआम किसी अमूमी वारदात का हिस्सा नहीं बल्कि सोचा समझा दहशतगर्द हमला था। इस तरह के बेहमाना कत्ल में बलोच दहशतगर्द तंजीमें मुलविस हैं। साबित होता है कलदम बलोच दहशतगर्द तंजीमों की ईरान में महफूज पनागाहें हैं। ये दर्दनाक वाकया साबित करता है ईरान दहशतगर्दों को कंट्रोल करने में नाकाम है। गुज़श्ता साल जनवरी में भी सिस्तान में दहशतगर्दों ने मुतादिद पाकिस्तानी मजदूरों को कत्ल किया था। ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार में ईरान में मौजूद दहशतगर्दों को निशाना बनाकर जहन्नुम वासिल किया गया था। शामिल करें कुछ दीगर अहम खबरें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द ने मुलाकात की है। मुलाकात में मईशत, तिजारत, सरमाकारी, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका से पायदार ताल्लुकात खारजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं।
امریکہ میں 30 اپریل کو پاکستان کاکس کا انعقاد خوش آئند ہے۔ پاکستان دہشت گردی اور دنیا کے درمیان دیوار کی حیثیت رکھتا ہے۔ دہشت گردی عالمی چیلنج ہے، عالمی برادری کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ انسداد دہشت گردی میں انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی شیئرنگ اہمیت کی حامل ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کی اقوام عالم میں نظیر نہیں ملتی۔ امریکی وفد کی حالیہ منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 میں شرکت خوش آئند ہے۔ حکومت سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت اور سرمایہ کاری کو تحفظ فراہم کرے گی۔ ملک دشمن عناصر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، امن قائم کرنا حکومت کی ذمہ داری۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کا بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان میں اقلیتی برادری کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ علامہ طاہر اشرفی بولے پاکستان کی سلامتی کے لیے ہم سب ایک ہیں، اپنا خون دے کر ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آرمی چیف پر فخر ہے، انہوں نے فلسطینی سفیر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا ہم ساتھ ہیں۔ دشمن عناصر جن کی سازش ہے کہ یہ اس ملک میں بدامنی پیدا کی جائے، لیکن وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کسی جگہ بھی کوئی ایسا ماحول پیدا نہ ہو جس سے منافرت پھیلے۔ امن قائم کرنے کے لیے حکومت بھی رات دن کوشش کر رہی ہے، اور ہماری جو افواج پاکستان بھی ہے سپہ سالار سمیت وہ بھی رات دن محنت ہیں اور قربانیاں بھی دے رہے ہیں۔ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کے لیے بھی پاکستان کے آئین میں ضمانت دی گئی ہے کہ ان کے لیے امن اور ان کے لیے اس ملک میں برابری کے حقوق ہیں۔ مذہبی رواداری اور برداشت کی حکمت عملی بھی کابینہ نے منظوری دی ہے تاکہ ملک میں حقیقی معنوں میں مذہبی رواداری اور برداشت کا کلچر کو فروغ دیا جا سکے۔ پاکستان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، بڑا چیلنج تشدد اور عدم رواداری۔ اپنا خون دے کے پاکستان زندہ باد کہا ہے اور کہتے ہیں۔ اسرائیل جو ہے شام پہ بھی حملے کر رہا ہے، لبنان پہ بھی حملے کر رہا ہے، اس کے وزراء ترکی اور سعودی عرب کے بارے میں بھی بکواس کر رہے ہیں۔ امت کے 56 ممالک ایک ہو جائیں، اسرائیل سے 15 منٹ میں فلسطینیوں کی آزاد خود مختار ریاست لی جاتی ہے۔ آپ کا آرمی چیف فلسطینی سفیر کو بلا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ جہاز جب اترتا ہے مصر میں، اردن میں، اس پہ ٹیگ لگا ہوتا ہے پاکستانی فوج کی طرف سے فلسطینی بھائیوں کے لیے امداد ہے، باقی تو کسی کو یہ بھی توفیق نہیں ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے پاکستان امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے عائد کردہ ٹیرف پر کسی بھی قسم کا جواب دینے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ بی بی سی سے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا پاکستان ٹرمپ ٹیرف سے پریشان ضرور ہے کیونکہ یہ غیر یقینی صورتحال ہے۔ ہم سب کو سوچنا ہوگا کہ اس نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ کیسے آگے بڑھیں۔ میرے خیال میں اس معاملے پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال پر محمد اورنگزیب نے کہا اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم بدلے میں کوئی جواب دینے جا رہے ہیں تو اس کا جواب نہیں میں ہے۔ امریکہ چین رسہ کشی میں پاکستان کے نقصان سے متعلق سوال پر وزیر خزانہ نے کہا امریکہ ایک طویل عرصے سے تجارت اور دیگر شعبوں میں پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، لیکن چین سے تعلقات بھی ہمارے لیے اہم ہیں۔ اسلام آباد میں 3 روزہ سمندر پار پاکستانی کنونشن کا آج سے آغاز ہو رہا ہے۔ 14 اپریل کو افتتاحی سیشن میں چیئرمین سینٹ شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف 15 اپریل کو کنونشن سے خطاب کریں گے۔ کنونشن کا انعقاد اسلام آباد کے جناح کنونشن سینٹر میں ہوگا۔ SIFC کی جانب سے بریفنگ دی جائے گی، شرکا قرارداد منظور کریں گے۔ SIFC وزارت خارجہ تجارت، نادرا، OPF، اسٹیٹ بینک اور FBR کی سائیڈ میٹنگز ہوں گی۔ آرمی چیف شرکا کے اعزاز میں 14 اور وزیر اعظم 15 اپریل کو عشائیہ دیں گے۔ وزیر مملکت اوورسیز پاکستانیز اون چودھری نے اپنے پیغام میں کہا کہ اسلام آباد میں پہلا اوورسیز کنونشن ہوگا۔ آئیں عہد کریں، ہم پاکستان کی ترقی کے لیے امن کی مثال قائم کریں گے۔ وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانیز چودھری صالح حسین نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ کنونشن کا انعقاد اعزاز کی بات ہے۔ پیغام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو دن رات جدوجہد اور محنت کر کے اپنے پیاروں سے دور رہتے ہیں اور آج بھی پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں۔ 13، 14 اور 15 اپریل کو اسلام آباد میں اوورسیز کنونشن منعقد کرانے جا رہی ہے۔ آئیں ہم اس دن عہد کریں کہ ہم پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے امن کی مثال قائم کریں۔ پہلی مرتبہ اوورسیز پاکستانیز کنونشن کا انعقاد کر رہے ہیں۔ یہ اسی میں بہتری اور ادارہ جاتی اصلاحات کے ذریعے آپ کے مسائل حل کرنے اور آپ کو بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم۔ سعودی عرب، عمان، اسکاٹ لینڈ اور جاپان سمندر پار کنونشن میں پہنچے دنیا بھر سے اوورسیز پاکستانی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔
کہاں ایسی سرگرمی ہونی چاہیے تاکہ حکمران ہمارے مسائل کا حل نکال سکیں؟ اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا تھا وہ ملک کی ترقی چاہتے ہیں، کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری پاکستان میں کریں۔ جی گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا ہے۔ لوگ وہاں پہ کام کرنے تو جاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں ان کی بھی سنوائی ہونی چاہیے۔ ایوری کنٹری سے بندے آ رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے لوگوں کو پاکستان کی محبت ہے، پارٹیسپیٹ کرنے آئے ہیں، کنونشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے۔ بات پیش کرتا ہوں جناب پرائم منسٹر شہباز شریف کو، جنہوں نے یہ بہترین پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، مسائل ہیں اس کو یہاں پہ بہتری طریقے سے اجاگر کر سکیں۔ جو بھی گفتگو ہوگی ہم اس میں حصہ لیں گے، پاکستان کی بقا اس کی بہتری کے لیے جو رول پلے کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ ہم اوورسیز جو ہے دیکھیں کہ ہاؤ وی کین امپروو دی اسٹیبلٹی اینڈ دی سچویشن ان پاکستان۔ اوورسیز لوگ جو ہے یہ اس حکومت کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، انویسٹمنٹ بھی کریں گے اور تجاویز بھی دیں گے کہ کیسے ہم بزنس کمیونٹی پاکستان کی ہیلپ کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ایک کامیاب کنونشن ہوگا۔ امید کرتا ہوں اس کے ذریعے ہمارے بھی مسائل ہیں ان کا ادراک ہوگا۔ بڑا اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا، انویسٹمنٹ کو سیکور کیا جاتا ہے، تو ہوپ فلی ہم جو ہے نا فیوچر میں پاکستان میں مزید انویسٹ کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ او پی ایس کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کے لیے نئے دروازے کھولے گی۔ مان ڈیلیگیشن کو لے کے یہاں پہ حاضر ہوں، درپیش مسائل ہیں حکومت پاکستان کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے، اوورسیز کو بلانا چاہیے گاہے بگاہے تاکہ وہ آئیں، ان کے جو تحفظات ہیں، جو چیزیں ہم فیس کرتے ہیں عمران ان کو بتائیں تاکہ ان کا کوئی حل نکل سکے۔ ہول پوائنٹ آف دا ایکٹیویٹیز کہ ہم پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لے کے آئیں اور بہت سارے اوورسیز پاکستانی اسی غرض سے پاکستان آ رہے ہیں۔ خوشقسمتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ان کو اپنے گلے لگایا اور اپنے پاس مہمان بلایا۔ ہم امید کرتے ہیں یہ جو ہمارے 3 دن گزریں گے بھرپور طریقے سے کریں۔ ترکیہ کے نائب صدر جودت یلماز سے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ملاقات۔ جودت یلماز نے ڈپلومیسی فورم 2025 میں شرکت پر مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں اکابرین نے دونوں ممالک کے درمیان تعلیمی منصوبوں کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ مریم نواز نے کہا ترکیہ اور پاکستان 2 بھائی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ترکیہ کے نائب صدر کو پنجاب کے دورے کی دعوت دی۔ اور موسم کی اپڈیٹ یہ ہے کہ سندھ اور جنوبی پنجاب کے علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، دادو، جیکب آباد میں پارہ 45 ڈگری کو چھو گیا۔ ملتان، رحیم یار خان میں 41 اور بہاولپور میں درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ کراچی میں 34، لاہور اور پشاور 35، اسلام آباد میں 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں آج سے جمعے کے دوران ہیٹ ویو الرٹ جاری کیا ہوا ہے۔ اسلام آباد، وسطی اور بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں درجہ حرارت 6 ڈگری تک اضافے کا امکان ہے۔ گرمی کے باعث آندھی بھی چل سکتی ہے۔ دادو میں بھی شدید گرمی ہے، درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گئے۔ لوگ گھروں تک محدود ہیں اور ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے۔ بجلی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہریوں کو دوہری پریشانی کا سامنا ہے۔ تفصیلات جانتے ہمارے نمائندے ولی محمد بلوچ سے، بتائیے گا۔ اس وقت پورے سندھ کی طرح دادو میں بھی شدید گرمی کی لہر برقرار ہے۔ دادو شہر میں گرمی کی وجہ سے ٹریفک بھی کم نظر آ رہی ہے اور لوگ گھروں تک دود ہو گئے۔ بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بھی شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور گرمی کی شدت جو ہے اس وقت بھی برقرار ہے۔ گرمی کی شدت 42 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کی گئی ہے اور لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگ گھروں تک محدود ہیں، سڑکوں پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے۔ جی، اور لاڑکانہ میں بھی گرمی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ گرم موسم میں لوڈ شیڈنگ کے بڑھتے دورانیے سے شہری پریشان ہیں۔ بابو اقبال ہمارے ساتھ ہیں، انہی سے اپڈیٹ لیتے ہیں۔ اپڈیٹ کیجیے بابو اقبال۔ ملک کے دوسرے حصوں کی طرح لاڑکانہ میں بھی درجہ حرارت بہت زیادہ ہے اور گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے نہ صرف کاروبار جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں، لوگ جو ہے لوڈ شیڈنگ سے الگ پریشان ہیں۔ دن میں جب وہ نکلتے ہیں اپنے مزدوری کرنے کے لیے، گرمی کی اتنی شدت ہے جس کی وجہ سے وہ بس تھوڑا سا بھی سایہ دیکھتے ہیں یا کہیں پانی دیکھتے ہیں تو اپنا منہ دھونا اور سائے کے نیچے بیٹھ جانا۔ پارک بھی ویران پڑے ہوئے ہیں۔ گرمی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی کیمپ لگائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو پانی مل سکے یا تھوڑا بچاؤ ان کا ہو سکے۔ نہ ضلع انتظامیہ نے لگائے ہیں۔ یہ الرٹ تو جاری ہوا ہے لیکن الرٹ کے حساب سے اس طرح یہاں کام نہیں ہو سکا ہے جو کام ہونا چاہیے۔ بہاول نگر میں گزشتہ ہفتے سے گرمی کا زور ہے۔ ضلع انتظامیہ نے ہیٹ ویو کے پیش نظر دوسری ایڈوائزری جاری کر دی۔ شہریوں کو دن کے اوقات میں غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ مزید جانتے اپنے نمائندے محمد احمد چودھری سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، بہاول نگر ضلع بھی آج کل شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ گزشتہ ہفتے سے بہاول نگر ضلع میں جو ہے شدید گرمی کی جو لہر جاری ہے اور درجہ حرارت جو تقریباً
43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے کراس کر گیا ہے، اور شدید گرمی کی لہر کے باعث جو ہے ضلع انتظامیہ کی طرف سے جو سیکنڈ ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے، اور شہریوں کو ہیٹ ویو کی سے بچنے کے لیے جو ہے اپنے انتظامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے جو ہے شہر میں مختلف جگہوں پر جو ہے کیمپس کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے اب آنے والے ہفتے میں گرمی کی شدید جو شدت بڑھنے کا امکان ہے، اور درجہ حرارت 45 سے زیادہ ہو جائے گا۔ جی، چائنا پورٹ اور سی بی یو کے قریب 2 گاڑیاں ڈوب گئیں۔ ریسکیو ٹیم نے دونوں گاڑیوں کو نکال لیا۔ پولیس کا کہنا ہے سی بی یو پر ڈوبنے والی گاڑی تباہ ہو چکی ہے۔ مزید جانتے ہیں نذیر شاہ سے، اپڈیٹ کیجیے نذیر۔ دیکھیں، چائنا پورٹ اور سی بی یو کے قریب 2 گاڑیاں ڈوب گئی تھی، جس کے بعد پولیس نے فوری طور پر ریسکیو ڈیولپمنٹ 22 کو آگاہ کیا، اور جب ٹیم وہاں پہنچی تو دونوں گاڑیوں کو نکال لیا گیا، لیکن جو سی وی پر ڈوبنے والی گاڑی ہے اس کا ڈرائیور تاحال لاپتہ ہے۔ جو چائنا پورٹ پر گاڑی ڈوبی تھی وہ خاتون کی تھی، جس میں عائشہ نامی خاتون نے ریسکیو ادارے کو خود فون کر کے اطلاع دی کہ اس کی گاڑی ڈوب گئی ہے۔ دونوں گاڑیوں کو نکالا گیا، اور پولیس اور ریسکیو ادارے کی جانب سے جو دوسری گاڑی ہے اس کے ڈرائیور کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ کسی شخص کی جانب سے ابھی تک یہ بھی کلیم نہیں کیا گیا کہ اس کی گاڑی ڈوبی تھی۔ ایک گاڑی جو تھی وہ خاتون کی کراچی نمبر کی تھی، جبکہ دوسری گاڑی اسلام آباد نمبر کی، اور پولیس کی جانب سے مزید اس پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ رینجرز اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کر کے نارتھ کراچی سے جال سازی اور نوسر بازی میں ملوث ملزم عبدالحق کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم سے غیر قانونی اسلحہ، پولیس اور دیگر محکموں کے جعلی کارڈز برآمد کیے گئے۔ افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا افضل۔ دیکھیے، عبدالحق نامی یہ ملزم ہے جو خود کو حساس ادارے کا افسر ظاہر کرتا تھا، اور جو شہری ہیں سادہ لوح شہری ان کو سرکاری اداروں میں ملازمت دلوانے کا جھانسا دے کر رقم بٹورتا تھا، اور اس کے حوالے سے کافی شکایات سامنے آنے کے بعد مختلف ادارے اس ملزم کی گرفتاری کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ اس کے قبضے سے پولیس اور دیگر اداروں کے جعلی کارڈز، سمز اور اسلحہ برآمد ہوا ہے، جبکہ ملزم جعلی FIR بھی بنا کر لوگوں کو بلیک میل کرتا تھا۔ اب اس کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن پر پارلیمنٹ میں بھی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ کوئی کراچی کنگز کا مداح ہے تو کوئی لاہور قلندرز کا سپورٹر۔ اسلام آباد سے زینب علی کی رپورٹ۔ کا جنون ایک بار پھر سے آیا ہے۔ ایوان بالا میں بھی کرکٹ کا بخار سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ آئیے پارلیمنٹرین سے جانتے ہیں کہ اس بار وہ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں کراچی کو کروں گا کیونکہ میرا کراچی سے تعلق ہے، لیکن جو ٹیم اچھی کھیلے گی میں اس کو سپورٹ کروں گا انشاءاللہ۔ پسند تو پشاور زلمی ہے، لیکن اسلام آباد کا رہائشی ہوں، سپورٹ اسلام آباد کو کروں۔ پشاور زلمی کو ہی سپورٹ کیا ہے تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ ان کو سپورٹ کریں گے، لیکن کوئی وہ نہیں ہے، جو بھی ٹیم ہوئی وہ پاکستان کی ٹیم ہے اور میں پاکستان کو سپورٹ کروں گی۔ میں زلمی کو سپورٹ کروں۔ کراچی کو سپورٹ کریں یا پشاور کو سپورٹ کریں، عجیب مکس پلیٹ بنی ہوئی ہے۔ پارلیمنٹیرینز کا کہنا ہے کہ جس ٹیم کی بھی جیت ہو، اصل جیت پاکستان کی ہے۔ کیمرامین فیاض احمد کے ساتھ زینب علی، ARY نیوز اسلام آباد۔ کرم میں 2 ماہ کے دوران 779 بنکرز کو مسمار کرنے کا کام کامیابی سے مکمل کر لیا گیا۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے 1 جنوری 2025 کے امن معاہدے کے مطابق بنکرز دونوں فریقین کے تھے۔ بیورو چیف پشاور ضیاء الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، کرم کشیدگی میں جو بنکر کی موجودگی تھی وہاں وہ کافی ایک متنازع صورتحال اختیار کر گئی تھی، اور ان کو توڑنے کا کام بھی کافی مشکل تھا، لیکن سرکاری حکام کے مطابق جو ہے جو مقامی انتظامیہ ہے، جس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہیں، فوج، پولیس، اور سب نے مل کر جو مشترکہ کارروائی کی تو اس میں یہ بنکر کی مسماری میں ان کو کامیابی حاصل ہو چکی ہے، اور اب بنکر کی مسماری کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ تمام فریقین سے جو دوسرا جو امن معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق اسلحہ بھی جمع کرانے کی شک بھی موجود تھی، تو اس کا مرحلہ بھی شروع کیا جائے گا مرحلہ وار۔ اور کرم میں پچھلے 3 مہینوں میں اشیاء خورد و نوش، ادویات اور روزمرہ ضروریات کی اشیاء کی ترسیل کے لیے بھی 1984 گاڑیاں بھیجی جا چکی ہیں، جبکہ بگن بازار جو کہ کرم کشیدگی کے دوران جو ہے اس کو کافی نقصان پہنچا تھا، تو وہاں پر دکانوں اور عمارتوں کی مرمت کے لیے خاندانوں کو رقم کی ادائیگی بھی کر دی گئی ہے، اور کرم میں متاثرہ خاندانوں میں امدادی رقوم کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دوبارہ اس بات کا عہد کیا گیا ہے کہ قانون توڑنے والے اور صورتحال کو خراب کرنے والے شرپسند عناصر سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔
دریائے سندھ میں پانی کی قلت پر لاکھوں ایکڑ پر فصلیں متاثر ہونے کا خطرہ ہے. ماہرین کا کہنا ہے اگر صورتحال برقرار رہی اور بارش بھی نہ ہوئی تو سندھ میں خشک سالی ہو سکتی ہے. سکھر سے سلیم سہتو کی رپورٹ. دریائے سندھ میں پانی کی قلت نے زرعی شعبے کو شدید متاثر کر دیا ہے. سکھر بیراج پر پانی کی قلت 60% سے تجاوز کر چکی ہے جس کے باعث لاکھوں ایکڑ پر فصلیں کاشت نہ ہو سکی ہیں. اس ٹائم جو کاشت ہے وہ کپاس اور گنا سبزیاں بہت متاثر ہو رہے ہیں. تو آگے جا کر میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں تو کیک سالی آ رہی ہے. سکھر بیراج میں 60% پانی کی قلت موجود ہے اور اس سے ہماری سندھ کی جو زراعت ہے اس کی کمر ٹوٹ جائے گی. کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ اگر پانی کی صورتحال اسی طرح برقرار رہی تو کپاس، گنے اور چاول جیسی اہم فصلوں سمیت سبزیوں کی کاشت سخت متاثر ہوگی. ابھی جو ہے چاول کی فصل ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوگی. گنا جو ہے وہ ابھی لگا ہے، اس کو پانی کی سخت ضرورت ہے، ابھی تک اس میں پانی نہیں آیا ہے. کپاس کی فصل ہے وہ نہیں ہو رہی ہے. کسانوں کا کہنا ہے کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے زمینوں کی تیاری سمیت مویشیوں کے چارے اور پانی کے بندوبست میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آبپاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی کی منصفانہ تقسیم کے ساتھ ساتھ پانی کی فوری فراہمی کے لیے اگر اقدامات نہ کیے گئے تو سندھ کی زراعت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے. کیمرامین شاہ ولی خان کے ساتھ سلیم سہتو، ایئر نیوز، سکھر. جنوبی پنجاب کی تحصیل چشتیاں میں بھی گندم کی کٹائی شروع ہو گئی ہے. خریداری مراکز نہ ہونے سے کسان اپنی فصل آڑھتیوں اور بیپاریوں کو اونے پونے فروخت کرنے پر مجبور ہیں. محمد علی کی رپورٹ. پنجاب کی تحصیل چشتیاں میں گندم کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے. محکمہ زراعت کے مطابق تحصیل بھر میں 1,85,000 ایکڑ رقبے پر گندم کی فصل وہ کاشت کی گئی تھی. کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ 6 ماہ محنت کر کے گندم کاشت کی ہے مگر اب گندم اصل قیمت پر فروخت کے لیے فکر مند ہے. جی حکومت نے کوئی ریٹ نہیں نکلے، ہوں مایوس ہے حکومتوں کے ریٹ دین تو ریٹ اچھا دین. کسانوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال حکومت کی جانب سے 3,900 روپے امدادی ریٹ مقرر کیا گیا تھا، تاہم پھر بھی گندم منڈیوں میں ویپاریوں کو اونے بونے داموں میں فروخت کرنا پڑی. 6 مہینے بجائی بھی کرتے ہیں، مڑ کے سانو ریپر والے نہیں سانو سان لین دے. اسی ایک ویگا وڑتے ہیں کہ ویگے ساڈا سال نہیں لنگدا. ہر بندہ غریب ہے، جڑا ہر بندہ پریشان ہے. جدید میں گندم کی کٹائی کا کام بھی اب ترقی کی جانب گامزن ہے. پہلے ہاتھ کی مدد سے گندم کاٹی جاتی تھی، اب ان کی جگہ مشینری نے لے لی. کاشتکار کہتے ہیں کہ مہنگی کھاد، ڈیزل سپرے، بجلی کی بھاری بھرکم بل ادا کرنے کے بعد فصل پر کیا گیا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا. محمد علی، ایئر نیوز، چشتیاں. فلسطینیوں کے مصائب میں کمی نہ سکی. غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری ہیں. 24 گھنٹے میں 20 سے زائد فلسطینی جان کی بازی ہار گئے. اسرائیلی فوج نے غزہ کے الاہلی اسپتال پر بمباری کی جس سے اسپتال کے متعدد بلاک تباہ ہو گئے. اسرائیلی فوج نے مریضوں سمیت اسپتال میں پناہ لیے ہوئے دیگر افراد کو اسپتال چھوڑنے کا حکم دیا ہے. اسرائیلی فوج کے حملے میں اسپتال کا استقبالیہ، ایمرجنسی یونٹ اور انتہائی نگہداشت میں رہنے والے مریضوں کے میڈیکل آکسیجن رکھنے والے بلاک کو تباہ کیا گیا. حملے کے باعث اسپتال میں زیر علاج مریض اور دیگر افراد اسپتال کی عمارت چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور اب آس پاس کی گلیوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں. اقوام متحدہ نے غزہ میں انسانی بحران پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی اونروا کا کہنا ہے غزہ میں اسرائیلی محاصرے کے باعث خوراک کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے. 5 سال سے کم عمر کے 60,000 بچے غذائی قلت کا شکار ہیں. غزہ قحط کے دہانے پر ہیں، بیکریاں بند ہو چکی ہیں، بھوک تیزی سے پھیل رہی ہے. اونروا کی ڈائریکٹر جولیٹ توما کا کہنا ہے تمام بنیادی اشیاء ختم ہو رہی ہیں، بچے بھوکے سو رہے ہیں. اقوام متحدہ کی مشرق وسطیٰ کے لیے خصوصی رابطہ کار اسکرڈ گوگ کا کہنا ہے حالات نہ صرف عام شہریوں بلکہ امدادی کارکنان کے لیے بھی خوفناک ہو چکے ہیں. اقوام متحدہ نے فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مزید جانی نقصان اور غزہ کے شہریوں کو ناقابل تلافی نقصان سے بچایا جا سکے. کراچی کی شارع فیصل پر جماعت اسلامی کا غزہ یکجہتی مارچ آج ہوگا. مارچ کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. مارچ سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان خطاب کریں گے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے فیض اللہ خان سے. جی، جماعت اسلامی نے آج کراچی میں غزہ یکجہتی مارچ کا اعلان کیا ہے اور اس حوالے سے شارع فیصل پہ نرسری کے مقام پر یہ مارچ ہوگا اور اس مارچ کے لیے شہریوں کو جو پہنچنے کا وقت دیا گیا ہے وہ تقریباً 4:30 بجے کا ہے اور اس میں جماعت اسلامی کے مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمان، کراچی کے امیر منیم ظفر خان اور حماس کی قیادت بھی ٹیلی فونک خطاب کرے گی. اس مارچ کے حوالے سے شارع فیصل پر
فلسطین، پاکستان اور جماعت اسلامی کے پرچم لہرائے گئے ہیں. پیڈسٹرین برج ہے جسے اسٹیج کا درجہ دیا گیا ہے، وہاں پر بھی بڑے بینرز آویزہ کیے گئے ہیں جس میں غزہ میں ہونے والی بمباری اور وہاں نسل کشی کے خلاف نعرے درج ہیں. جماعت اسلامی کی قیادت نے کراچی والوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مارچ میں شریک ہوں اور اہل غزہ کو پیغام دیں کہ پاکستانی عوام ان کے ساتھ ہیں. اس حوالے سے کچھ دیر کے بعد شارع فیصل کے دونوں جو آمد و رفت کے ٹریکس ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے اور ٹریفک کو ڈائیورٹ کیا جائے گا. معروف اداکار اور کامیڈین جاوید کوڈو کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کر دی گئی. مرحوم کئی سال سے علیل تھے. نماز جنازہ میں سینئر اداکار سہیل احمد، افضل خان ریمبو، نسیم وکی، کیسر پیا اور اظہر انگیلا سمیت تھیٹر اور ٹیلی ویژن کے اداکاروں نے شرکت کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے جاوید کوڈو کی وفات پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جاوید کوڈو کی وفات سے شوبز انڈسٹری میں ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جو شاید کبھی پر نہ ہو. مشکل کی اس گھڑی میں ہماری تمام تر ہمدردیاں مرحوم جاوید کوڈو کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے بھی اداکار جاوید کوڈو کے انتقال پر اظہار افسوس کیا. کامران ٹیسوری نے کہا کہ جاوید کوڈو نے اپنے فن سے چہروں پر خوشیاں بکھیری ہیں. ان کی فنی خدمات ناقابل فراموش ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.